हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे पेज 11 से लेकर पेज 15 तक। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप जाइए www.canada सिटीज़नशिप टेस्ट इन उर्दू .blogspot.com में जाइए। कनाडा सिटीज़नशिप टेस्ट इन उर्दू .blogspot.com में जाइए। वहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं और आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आज हम करेंगे पेज 11, मगर अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखिए। पेज 11, जॉन बोचन जॉन बोचन फर्स्ट जॉन बोचन फर्स्ट बैरन ट्विड्समर कनाडा के मशहूर गवर्नर जनरल थे जो 1935 से लेकर 1940 तक कनाडा के गवर्नर जनरल रहे। इसने कहा कि तारकीन वतन को अपनी इनफरादियत बरकरार रखनी चाहिए और हर एक को कौम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हर एक दूसरे से सीखता है और वो नई वफादार और रिवायत को कम नहीं करते, और जो नए आने वाले लोग हैं वो वफादारी और रिवायत को कम नहीं करते। उनसे एक इत्तेहाद निकला है, मतलब ये कि वो अपनी रिवायत को पसंद करते हैं और दूसरों से सीखते हैं। इनकी अपनी एक ख़ास रिवायत है जो वो पसंद करते हैं और इससे कनाडा के साथ इनकी वफ़ादारी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप एक साइट पर देखें तो कनाडा क्लब ऑफ बैलीफैक्स 1937 15वां गवर्नर जनरल की तस्वीर आपको दिखाई देगी। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इनोवेट। इनोवेट क्या है, कौन है इनोवेट? आर्टिक ओशन के पार छोटी छोटी कम्युनिटी में रहते थे। इन्हें ज़मीन, समंदर और जंगली हयात का इल्म था, जहाँ वो सख्त तरीन माहौल में रह सकते थे। और पेरीरी प्रोविंस, अच्छा मिट्स, अब मिट्स की बात करेंगे। मिटीज़ की बात करेंगे। मिटीज़ अलग है, वो मुकामी और यूरोपियन की मखलूत नस्ल है। वो नेटिव्स जो लोग हैं या एबोरिजिनल लोग हैं उनकी और जो यूरोपियन आए थे उनकी मिक्स नस्ल है। इनमें जो ज़्यादातर परीरी सूबियों में रहते हैं। मेशफ इनकी ज़ुबान है। ये कनाडा में आबादी मुकालक और परीरी सूबों में रहते, मतलब सस्कैचुअन में रहते हैं और अल्बर्टा में रहते हैं। जो मुकामी लोग हैं, जो नेटिव लोग हैं, जिसको फर्स्ट नेशन कहा जाता है, वो 65% है। 30% मिटीज़ है और 4% कनाडा में इनुइट है। नीचे है फ्रेंच एंड इंग्लिश, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी। कनाडा में बहुत ज़ुबानें हैं और अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी बोलने वाले लोग है। कनाडा में अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी बोलने वाले लोग हैं। ये ईसाई तहज़ीब और मज़हब की पैरवी करते हैं। जो ईसाई कल्चर जो यूरोप से आया था, क्रिश्चियनिज़म, उसकी पैरवी करते हैं। अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी मुल्क की सरकारी ज़ुबानें हैं और जो गवर्नमेंट के खदमात फ़राहम करने के लिए अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबान इस्तेमाल करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट का कोई काम हो तो आपको इंग्लिश या फ्रेंच यूज़ करना पड़ेगा। आजकल 18 मिलियन इंग्लोफ्लोन्स लोग हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं और 7 मिलियन फ्रांकोफोन्स फ्रांसीसी फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं जो ज़्यादातर क्वेबेक में रहते हैं। ओंटारियो में 10 लाख लोग हैं जो फ्रांकफून है। न्यू बर्क्सविन, मैनिटोबा, फ्रांसीसी बोलने वाले लोग की तादाद कम है। न्यू ब्रंक्सविन एक बाज़ाब्ता तौर पर दो लिसानी दो ज़ुबानों वाला प्रोविंस है। फ्रांसीसियों की औलाद है। अच्छा, एकेडियन फ्रांसीसियों की ज़ुबान है। फ्रांसीसियों की औलाद है एकेडियन, जो 1604 से 1755 तक आए थे। जो 1755 तक ये लोग वहाँ से यहाँ आए थे। एकेडियन
ایکیڈین جو ہے ایکیڈین فرانسیسیوں کی اولاد ہے جو 1604 میں آئے تھے۔ 1755 سے لے کر 1763 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان جنگ ہوئی اور انہیں بہت ساروں کو اس میں جلا وطن کیا گیا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جنگ ہوئی اس کو میری ٹائم سمندری صوبوں میں رہتے ہیں۔ اب ایکیڈیا لوگ سمندری صوبوں میں رہتے ہیں، پر جب جنگ ہوئی تو انہیں جلا وطن کر دیا گیا، لیکن ایکیڈین کچھ کو مار دیا گیا اور کچھ ایکیڈین زندہ بچ گئے اور اپنی شناخت کو منفرد بنایا۔ آج ایکیڈین ثقافت پل پھول رہی ہے۔ فرانسیسی بولنے والے کینیڈا کا ایک رواں حصہ ہے، فرینچ بولنے والے کینیڈا کا ایک حصہ ہے، کیوبیک کے لوگ کا زیادہ تر فرانسیسی بولتے ہیں، اور وہ 1600 سے لے کر 1700 کی دہائی میں آئے ہیں۔ ان کی ایک الگ شناخت، ثقافت اور زبان کو برقرار رکھتے ہیں۔ ہاؤس آف کامنز نے اس میں تسلیم کیا ہے۔ 2006 کے متحدہ کینیڈا کیوبیکین کے ساتھ مل کر ایک قوم تشکیل دی ہے۔ انہوں نے 2006 میں مل کر ایک سمجھوتا کیا ہے جسے ایک قوم تشکیل دی گئی ہے، 1 ملین اینگلو کیوبیڈین، جس کی تاریخ 250 سال پرانی ہے۔ جو قوم تشکیل دی گئی ہے ان کی تاریخ 250 سال پرانی ہے۔ اب جائیں گے پیج 12 کی طرف۔ پیج 12 میں ہے بیکم کینیڈین، کینیڈین شہری بننا۔ کینیڈین شہری بننا کیسا ہے؟ کچھ کینیڈین ایسے مقامات سے نقل مکانی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسی جگہ سے آتے ہیں جہاں انہیں جنگ یا تنازع یا کسی برے تجربے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مطلب وہ ایک اچھی کنٹری سے نہیں آتے جہاں بہت ساری پرابلمز ہوتی ہے، کرپشن ہوتا ہے۔ کینیڈا میں متشدد، انتہائی یا نفرت انگیز یا کرپشن تعصب کو نہ لائے۔ جب آپ لوگ وہاں سے آئے تو اپنے ساتھ یہ تعصب، یہ غلط چیزیں نہ لائے۔ کینیڈا کا نیا شہری بننے میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی جیسے جمہوری اصول کو اپنائے۔ انگریزی بولنے والے علاقوں میں زندگی کا بنیادی طریقہ 1600 سے لے کر 20ویں صدی میں سینکڑوں ہزاروں انگریزی، ویلش، اسکاٹین، آئرش فوجی اور تارکین وطن نے قائم کیا، اور علمبرداروں نے اس کو کینیڈا کو قائم کیا۔ بلڈرز کی نسل برطانوی کے ساتھ ساتھ دوسرے گروپوں میں بھی سرمایہ کاری کی، ان لوگوں نے یہاں کینیڈا میں سرمایہ کاری 1600 صدی سے لے کر 20ویں صدی تک ان لوگوں نے سرمایہ کاری کی۔ اس لیے انگلوفونز انگریزی بولنے والوں کو انگریزی کینیڈین کہا جاتا ہے۔ کینیڈا میں تنوع، ڈائیورسٹی آف کینیڈا، جو مکس کینیڈا ہے جس میں بہت ساری مکس کلچرز ہیں، پچھلے 200 سالوں میں 1800 صدی سے کینیڈا کی اکثریت اس ملک میں پیدا ہوئی ہے۔ 1800 صدی سے کینیڈا میں جتنے لوگ ہیں وہ زیادہ تر یہاں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ سچ ہے کہ تاہم کینیڈا کو اکثر تارکین وطن کی سرزمین کہا جاتا ہے، یہاں کو امیگرینٹس کی سرزمین کہا جاتا ہے، کیونکہ لاکھوں نئے آنے والوں نے ہماری طرز زندگی، تعمیر اور دفاع میں مدد کی۔ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے تعمیر، ترقی، دفاع میں مدد کی۔ کینیڈا میں بہت سے نسلی مذہبی گروپ اچھے کینیڈین کی حیثیت سے رہتے ہیں، امن سے کام کرتے ہیں۔ سب سے بڑا گروپ انگریزی، فرانسیسی، اسکاٹین، آئرش، جرمن، اطالوی، چینی، یوکرینین، ڈچ، ساؤتھ ایشین، اسکینڈینیوین، اور 1970 کی دہائی کے بعد بیشتر تارکین وطن ایشین ممالک سے آئے، فلپائن، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، عرب، افغانستان سے آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یہاں سے آئے اور اب سب اکٹھے رہ رہے ہیں۔ اب پیج نمبر 13 میں کیا ہے چیک کرتے ہیں۔
وہی کہ زبانیں کیا ہے اس کی، کینیڈا کے گھروں میں غیر سرکاری زبانیں بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ انگریزی کے بعد چینی زبان ہے۔ کینیڈا کے دوسرے نمبر پر وینکوور میں گھروں میں آبادی کا 13% چینی بولتے ہیں، چینی لینگویج بولتے ہیں۔ ٹورنٹو میں 7% بولتے ہیں۔ کینیڈا کی بڑی اکثریت عیسائی ہے، کیتھولک ہے۔ بہت سارے مسلمان، ہندو، یہودی، سکھ اور دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی رہتے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو کسی مذہب کی پیروی نہیں کرتے، اور یہ لوگ کینیڈا میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ جو کسی مذہب کی پیروی نہیں کر رہے، یہ لوگ کینیڈا میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ کینیڈا میں معاشرتی بہبود کو فروغ دینے کے لیے سب کو مل کر فلاحی و بہبود اور ہم آہنگی اور باہمی احترام کے ساتھ اسکولوں کی فراہمی اور صحت کی دیکھ بھال، مہاجرین کو آباد کرنا، مذہبی آزادی، مذہبی اظہار اور ضمیر کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ کینیڈا ان سب کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے تنوع ڈائیورسٹی میں قانون کے تحت ہم پرستی شامل ہے۔ ہم جنس پرستی، جو گے ہے، ان کو بھی آزادی شامل ہے، جو مکمل تحفظ کے ساتھ مساوی سلوک سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں کینیڈا میں ان پر کوئی پابندی نہیں۔ ہم جنس پرستوں، سول میرج جو ریگولر شادی ہے، اور کامن لا جو لوگ شادی کے بغیر رہتے ہیں، کو زندگی گزارنے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کی آزادی ہے۔ یہ سارے لوگ رہ سکتے ہیں۔ جو لوگ اگر شادی کے بغیر بھی رہنا چاہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں۔ اس میں کچھ پکچر ہے، ان کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ کون سی پکچر ہے۔ امریکہ میں جو غلامی رہی، جو غلامی کو وہ وہاں پر رہی، 1863 تک غلامی ایک قانونی چیز رہی۔ اب غلامی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد امریکہ میں، کینیڈا اور امریکہ میں ختم ہو گئی ہے۔ پیج نمبر 14، ایب اوریجنل پیپل۔ ایب اوریجنل پیپل، آبائی علاقوں کے لوگ۔ کینیڈا کی تاریخ کیا ہے؟ جب یورپ کے لوگوں نے کینیڈا کو دریافت کیا تو ان کا خیال تھا کہ وہ مشرقی ہندوستان تک پہنچ گئے۔ یورپ سے جب لوگ کشتیوں میں آئے تو وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ہندوستان پہنچ گئے، اس لیے وہاں جو لوگ رہ رہے تھے اس وقت کینیڈا میں، جو ابھی کینیڈا ہے، اور یورپین آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے سمجھا یہ ہندوستانی ہے، اس لیے ان کو ہندوستانی کہا جاتا ہے، مطلب انڈین کہا جاتا ہے۔ آبائی لوگ شکار اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ بورن ونڈت، زبردست جھیلوں کے علاقے، یہ علاقے تھے جہاں پر وہ کھیتی باڑی اور شکار کرتے تھے۔ ارکوئس کسان اور شکاری تھے۔ کری اینڈ ڈینی شمالی مغرب شکاری تھے۔ سانوکس خانہ بدوش، بینس ریول رکھتے تھے وہ۔ اینویٹ آرکٹک وائلڈ لائف، مغربی ساحل کے باشندے ماہی گیر اور تمباکو خشک کرتے تھے۔ جنگی آبادی گروپ، مقامی گروہوں میں یہ عام تھا۔ جنگ آبائی گروپ جو کہ نیٹو لوگ ہیں ان میں عام تھا، وہ زمین، وسائل اور وقار کے لیے لڑتے تھے۔ یورپین تاجروں، مشینریوں کی آمد فوجیوں اور لوگوں کی آباد زندگی کو بدل دیا۔ یورپی لوگ جب آئے، یورپی تاجر آئے اور فوجی آئے تو انہوں نے یہاں کی آبادی کو بدل دیا۔ یورپین جب آئے تھے تو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئے تھے۔ یورپین بیماریوں کے باعث بڑی تعداد میں ایب اوریجنل کینیڈین مقامی لوگ فوت ہو گئے، نیٹو لوگ فوت ہو گئے۔ اس ٹائم جو یورپین آئے تھے ان میں کچھ بیماری ہوتی تھی، نیٹیوز کو لگتی تھی تو وہ فوت ہو جاتے تھے، کیونکہ ان مقامی لوگوں میں قوت مدافعت کم تھی ان بیماریوں کے لیے۔ تاہم ابتدائی 200 سالوں میں اصلی جو نیٹو لوگ ہیں وہ مقامی لوگ اور یورپی باشندے مضبوط معاشی، مذہبی، عسکری اور بقائے باہمی قائم کی، جو کینیڈا کی بنیاد رکھی۔ اور 200 سال بعد جب یہ لوگ اکٹھے رہے تو انہوں نے ایک دوسرے سے اچھی بانڈنگ کی۔
پہلا یورپین کون آیا تھا؟ آپ ایک پکچر میں سائڈ میں دیکھیں گے، جان گابوٹ ایک اطالوی انگلینڈ میں رہائش پذیر کینیڈا کا نقشہ بنانے والا تھا۔ انہوں نے 1497 نیو فاؤنڈ لینڈ کیپ بریٹن جزیرہ پر قدم رکھا اور اپنے نئے بانی کا دعویٰ کرتے تھے۔ انگلینڈ کے لیے انگریز لوگوں نے 1610 میں کینیڈا آنا شروع کیا۔ ریگولر لوگوں نے 1610 میں کینیڈا آنا شروع کیا۔ پہلا یورپین کون ہے؟ پہلا یورپین آئس لینڈ سے ونگرانگرز 1000 سال پہلے لیبرڈو اور جزیرہ نیو فاؤنڈ لینڈ پہنچ گئے۔ انہوں نے گرین لینڈ میں رہنا شروع کیا، اور جو ابھی بھی ان کے آثار آپ کو ملیں گے، باقی رہے گے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پر آپ کو ان کے آثار ملیں گے۔ جان کا بوٹ مہم کے ساتھ 1497 میں آئے اور پہلی دفعہ کینیڈا کا نقشہ بنایا۔ ایک ندی کی تلاش۔ ایک ندی کیا ہے جس کو کینیڈا کا نام دیا گیا؟ کینیڈا کا نام 1534 سے اور 1542 کے درمیان جیک کریڈر ایک ایکرونین زبان ہے، اس میں کانٹا، اس میں ایک زبان ہے، اس میں کانٹا مطلب گاؤں اور یا ندی، کنٹا، تو اس لیے اسی زبان کے لوگ ان کو کنٹا کہتے تھے، تو اس لیے اس کا نام کینیڈا پڑ گیا۔ اور 1550 میں 1550 میں دنیا کے نقشے میں کینیڈا کا نام آنا شروع ہو گیا۔ اور آپ ایک پکچر میں دیکھ رہے جیکس کرٹیر پہلا یورپین ہے جس نے کیوبیک سٹی میں دریا سینٹ لارنس کو دریافت کیا۔ آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ اس کو پرنٹ اپ کرنا چاہتے ہیں www.canada-citizenship-test-in-urdu.blogspot.com۔ اب ہم آئیں گے پیج نمبر 15 کی جانب۔ پیج نمبر 15 میں کیا ہے؟ رائل نیو فرانس۔ اوکے، رائل نیو فرانس 1604 میں فرانسیسی متلاشیوں نے فلوریڈا کی دریافت کی۔ 1604 میں کی۔ پیری ڈی مونٹس اور سیمینل ڈی چیمپلن، بڑے مشکل نام ہیں ان کے، پہلے آئے سینٹ کروز جزیرے پر، جسے اب مین کہا جاتا ہے، میری ٹیل جس کو مین کہا جاتا ہے۔ پھر پورٹ رائل اکاڈیا اب نوا اسکاٹیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1608 میں چیمپلن نے ایک قلعہ تعمیر کیا۔ 1608 میں انہوں نے نوا اسکاٹیا میں ایک قلعہ تعمیر کیا جو اب کیوبیک سٹی ہے۔ یہاں آنے والے اور 1608 میں وہ تو 1604 میں تعمیر کیا نوا اسکاٹیا کے نام میں، وہاں ایک جزیرہ پر ایک قلعہ تعمیر کیا جس کا جو نوا اسکاٹیا ہے۔ 1608 میں چیمپلن نے ایک قلعہ اب کیوبیک سٹی کی 1608 میں چیمپلن نے ایک قلعہ تعمیر کیا جو ایک کیوبیک سٹی ہے۔ نوا اسکاٹیا تو الگ سے کام ہے ان کا، اور ایک کیوبیک سٹی ہے جو اب کیوبیک سٹی ہے۔ یہاں آنے والے لوگ نے سخت سے سخت آب و ہوا کا مقابلہ کیا کیونکہ یہاں سردی تھی۔ چیمپلن نے کالونی سے اتحاد کیا، اور چیمپلن نے یہاں کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ اتحاد کیا۔ الونگون مونٹاگنس اور بورن ارکانوس کے تاریخی دشمن 5 پر مشتمل ایک کنفیڈریشن بنایا۔ چیمپلن نے 1608 میں قلعہ تعمیر کیا اور ایک کنفیڈریشن بنایا جس میں 5 قومیں تھی۔ پہلی قوم نیٹو، ان کے ساتھ پھر ان کے ساتھ نیٹو بھی مل گئی، اور یہ 6 قوموں کا ایک کنفیڈریشن مل گیا، ان کا
ایک ٹیم سی بن گئی۔ فرانسیسی اور ارکوس نے 1701 میں صلح کی۔ 1701 میں انہوں نے صلح کی، ارکوس اور فرانسیسیوں نے صلح کی۔ یورپ میں بیورٹو کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے فرانسیسی اور ایب اوریجنل عوام نے فر ٹریڈ معیشت کو تعاون کیا۔ اب یورپ میں ان کو فر چاہیے تھا ان دنوں میں، تو اس لیے انہوں نے یہاں سے بیور بھجوائے اور ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اس میں اعلیٰ رہنما جینس ٹالون، بشم اول اور گنتی فونانٹک نے شمالی امریکہ میں ایک فرانسیسی سلطنت تعمیر کی جو ہڈسن بے سے خلیج میکسیکو تک پہنچ گئی۔ نام ان کے بڑے مشکل ہے۔ ایک براعظم کے لیے جدوجہد۔ اب ایک براعظم کے لیے انہوں نے جدوجہد کب کی؟ 1670 میں جدوجہد کی۔ 1670 میں انگلینڈ کے کنگ چارلس II نے ہڈسن بے کمپنی کو کینیڈا کے لیے خصوصی تجارت اور حقوق کی فراہمی کیے، اور ہڈسن بے واٹر شیڈ، آرکٹک سمندر سے پانی کی لکیر، جو ہڈسن بے واٹر شیڈ آرکٹک سمندر سے پانی کی لکیر، آرکٹک اوشن سے ایک لکیر آتی ہے، چھوٹا سا لکیر آتی ہے جو اوشن ہے نہیں، اس کو واٹر شیٹ کہا جاتا ہے۔ وہاں سے ہڈسن بے نے تجارت شروع کی۔ اب اگلے 100 سالوں تک کمپنی نے مونٹریال میں مقیم تاجروں، کوریوس ڈیس بونس فرسٹ نیشن اور ایریجز کے ساتھ مقابلہ کیا۔ 100 سال تک انہوں نے مقابلہ کیا۔ کس میں؟ تجارت میں مقابلہ کیا۔ 1600 کی دہائی سے انگریز افراد جو اٹلانٹک کے قریب رہ رہے تھے، نیو فرانس میں زیادہ مشہور اور امیر ہو گئے۔ 1600 میں وہ بہت مشہور ہو گئے کی دہائی سے، وہاں 1600 سے لے کر 1700 تک وہ بہت امیر ہو گئے۔ 1700 میں فرانس اور برطانیہ نے شمالی امریکہ کینیڈا کے لیے ایک دوسرے سے لڑے۔ فرانس اور برطانیہ کینیڈا کے لیے اگین ایک دوسرے سے لڑے، اور 1759 میں انگریزوں نے میدانوں کی لڑائی میں فرانسیسیوں کو شکست دی۔ 1759 میں کیوبیک میں فرانس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ کیوبیک میں پہلے فرانس کی سلطنت تھی، وہ جو انہوں نے کنفیڈریشن بنایا ہوا تھا، اور اس کی سلطنت 1700 میں ختم ہو گئی، کیونکہ جو انگریز آئے تھے انہوں نے ہڈسن بے کام کیا، بہت امیر ہو گئے، تو انہوں نے فرانسیسیوں کو، فرینچ والوں کو شکست دی۔ اور جنگ میں دونوں لشکروں کے کمانڈر بریگیڈیئر جیمز ولف اور مارکوس ڈی مونٹم مارے گئے۔ اب صوبہ کیوبیک کیسے بنا؟ جنگ کے بعد برطانیہ نے اس کا نام تبدیل کر دیا، کالونی صوبہ کیوبیک، اس کا نام چینج کر کے کیوبیک رکھ دیا۔ برطانوی سلطنت میں فرانسیسی اپنی طرز زندگی کو محفوظ کر سکتے تھے، پر اس میں وہ تو ہو گیا برطانوی سلطنت، کیونکہ اس کی حکومت ہو گئی، برطانیہ کی حکومت ہو گئی، پر اس میں فرانسیسی اپنی طرز زندگی سے زندگی گزار سکتے تھے۔ رہائش کی روایت، بہترین حکومت چلانے کے لیے فرانسیسی اور برطانوی پارلیمنٹ نے 1774 کا کیوبیک ایکٹ پاس کیا، اور اچھی طرح ٹائم گزارنے کے لیے انہوں نے 1774 کا کیوبیک ایکٹ پاس کیا۔ کینیڈا کی آئینی بنیاد میں سے ایک یہ کیتھولک کو مذہبی آزادی کی اجازت دی۔ انہوں نے عوام عہدہ سنبھالنے کی اجازت دی۔ فرینچ جو لوگ تھے وہ ان کی مذہبی آزادی کی اجازت دی انہوں نے، اور
وہ کوئی عوامی عہدہ بھی سنبھال سکتے تھے۔ فرانسیسی اور برطانوی نے قانون فوجداری کے لیے مل کر کام کیا۔ متحدہ سلطنت کے وفادار، پیج 15 کے آخر میں، یونائٹڈ امپائر لائلٹیز میں جنوبی کیوبیک کے 13 برطانوی نو آبادیات نے آزادی کا اعلان کیا۔ شمالی امریکہ کینیڈا ایک بار پھر جنگ میں۔ جنوبی کیوبیک میں 13 برطانوی نو آبادیات نے آزادی کا اعلان کیا۔ جو برطانوی نو آبادیات تھی، جو وہاں پر چھوٹے چھوٹے علاقے تھے، انہوں نے کینیڈا سے آزادی کا اعلان کیا اور پھر سے جنگ پر چڑھ گئی۔ 40,000 سے زیادہ افراد ولی عہد کے وفادار تھے، جو برطانیہ کے وفادار تھے۔ وہ امریکی انقلاب سے بھاگ آئے تھے، نووا اسکوٹیا کیوبیک میں آباد ہو گئے، اور وہ وہاں سے بھاگ آئے تھے، نووا اسکوٹیا اور کیوبیک میں آباد ہو گئے۔ جوزف برائٹ کی قیادت میں ہزاروں وفادار موہاک لوگ کینیڈا آئے۔ بہت سارے وفادار لوگ ڈچ، جرمن، برطانوی، اسکینڈینیوین، ایبوریجنل، مقامی انگلینین، بیسمٹ میتھوسٹک، یہودی، کوکر، کیتھولک اور سیاہ لوگ، بلیک لوگ جو کہ آزاد بھی تھے، ان میں غلام تھے، بہتر زندگی کے حصول کے لیے شمالی امریکہ مطلب کینیڈا آئے۔ اس ٹائم اس کو جو کینیڈا کا نام نہیں پڑا تھا، کینیڈا کا نام پڑ چکا تھا، اور وہ آئے یہاں پر۔ 1792 میں کچھ سیاہ فام نوا اسکاٹین جن کو زمین دی گئی تھی، انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا کالونی قائم کی۔ جو لوگ وہاں سے آئے تھے 1792 میں، نووا اسکوٹیا میں ان کو زمین دی گئی۔ فرانٹی ٹاؤن، جو کہ فریٹا ٹاؤن، سیرن لیون، مغربی افریقہ قائم کیا۔ اس کو چھوٹا سا نام رکھا گیا سیرا لیون مطلب مغربی افریقہ، اور آزاد غلاموں کے لیے ایک نئی برطانوی کالونی تھی۔ وہ اسپیشل ان بلیک لوگوں کے لیے تھی جو کہ امریکہ سے بھاگ کر آئے تھے، جو غلام بھاگ کر آئے تھے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور جو بھی کویسچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اور اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھنا مت بھولیے۔